बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांवल आकाश आज के इस वीडियो मैसेज की वसातत से आप अहबाब से मुखातब हूँ। आज एक दरीना और हल तलब अवामी मसले की जानब आप सब अहबाब की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। हम तवातर से इस पर बोलते भी आ रहे हैं, लिखते भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बात करते हैं, वीडियोस मैसेज जो है ना वो अवाम की जानब से जारी करवाए। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात की, हत्ता कि मैं तो वाहिद ऐसा था जिसने अपने हल्का के एक कोने से दूसरे कोने तक बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर तक इस पर पम्फलेट भी छापे। सदर रियासत, वज़ीर आज़म, वज़रा हर एक से इस बाबत इस मसला को हल करने की गुजारिश की, लेकिन मामला का तो है और वो था महकमा बरक़ियात का डाकू राज, चोर बाज़ारी, बत्ताखोरी, लूट मार और बोगस बिल्लात के ज़रिए आवाम को लूटना। जब आप 30 या 40 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 या 200 यूनिट्स बिजली का बिल जो है ना उसकी अदायगी क्यों करते हैं? इस पर महकमा बरक़ियात की जवाज़ीर ये थी कि जी सार्फिन के मीटर ब्लैक हैं, यानी काले मीटर इस्तेमाल करते हैं, बिजली की खपत ज़्यादा होती है, वो रीडिंग कम शो करते हैं, इसकी वजह से हम खसारा पूरा करने के लिए जो है ना वो बोगस बिल्लात के ज़रिए वो अपनी जो है ना वो खसारा पूरा करते हैं। बाद में जब जिन सार्फिन को कंप्यूटराइज्ड मीटर जारी हुए तो देखा तो उनके साथ भी वैसे ही का वैसे ही मामला है। 30 या 40 यूनिट्स का बिल कितना आता है? 1000 या 2000 रुपया। SDO के पास जाओ पहले तो वो मिलता ही नहीं है, या तो दुरुस्त ही नहीं करता है, फिर ये जवाज़ीर देते हैं कि जी आप जमा करवा दें, जब अगली बार बिल आएगा तो उसके बराबर जो है ना वो यूनिट्स का जो है ना रद्द बदल करके वो आपका जो है ना वो इसका तखमीना पूरा कर दिया जाएगा। और बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि जी आपका पैसा ज़ाया नहीं हो रहा है, वो पैसा जमा शुदा है। तो अगर SDO ना मिले तो फिर एक्सीन के पास जाना पड़ता है, बाज़ औक़ात एक्सीन भी नहीं मिलता, तो लोग इतने मारे मारे और बेचारे इतने ठोकरें खाते हैं। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि उनको बिल वैसे ही पे करना पड़ता है जैसे महकमा बरक़ियात ने वो लिखा होता है। और बाज़ औक़ात पता है क्या करते हैं, वो इस पर कहते हैं कि जी ये कंप्यूटर की गलती है। आप देखेंगे कंप्यूटर जो होता है वो होता ही अगलात से पाक तबात के लिए होता है कि उसमें किसी गलती की गुंजाइश ही न रहे। तो अगर जब आपका सिस्टम अगलात से पाक तबात के लिए होता है, गलतियों से बचने के लिए होता है, वही गलतियां कर रहा है, तो फिर इस सिस्टम का फ़ायदा क्या है? ये जदीद दौर है, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, आज का हर काम कंप्यूटर पे होता है। और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि कंप्यूटर की गलती हो जाती है तो SDO या मुतलका जो मीटर रीडर है उसके पास अख्तियार होना चाहिए कि भाई मेरा इसका बिल मैंने गलत जारी कर दिया है तो मैं इसकी मुकर्रर रीडिंग देख के दुरुस्त कर लूँ, कि अफसरान बाला के पास जाना पड़े अवाम को और लोग धक्के खाते हैं। इतना मतलब बिल नहीं होता जितना लोगों को किराए पड़ जाते हैं। ये था एक मसला। अब दूसरा मसला मैं आपको बता दूं कि मीटर का अगर आप ये जो है ना बिल पेपर, इसको आप जब चेक करें तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा होता है मीटर रेंट। अब मीटर की जब आप मीटर लेते हैं तो मीटर की प्राइस यानी कीमत, मीटर की तनसीब जो आप अपने घर पर नस्ब करते हैं उसका ख़र्च, मीटर की सिक्योरिटी, मीटर का रेंट, ये आप यकमुश्त अदा कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसकी अगर कीमत कम होती है तो आप लोग बिलखुसूस हम लोग मुकर्रर शरह से 4 या 5 गुना ज़्यादा पे करते हैं। 2000 अगर इसकी प्राइस है, 3000 है, 4000 है, तो हम 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार देते हैं। और 10-10 साल लोगों को मीटर के चलो मीटर ही नहीं जारी होते, ठीक। तो आप बिल पेपर देखें तो लिखा होता है मीटर रेंट। ये क्या जवाज़ीर है? जब आप मीटर खुद ख़रीदते हैं, मीटर आपके अपने घरों में लगा हुआ, तो 40 रुपये मीटर रेंट किस बात का वसूल किया जाता है? फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि जो मीटर रीडर को उसको जो अदायगी की जाती है बिल की सूरत में, वो बाज़ारों में बैठ के जो है ना वो बिल जारी करते हैं, रीडिंग देखते ही नहीं। इस वजह से लोगों की शिकायत सामने आ रही हैं। आप एक सितम ज़रीफ़ी और देखें कि उस पर एक और उन्होंने लगाया हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। उस पर जो किसी आदमी का 800 या 1200 बिल आता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में 400 से 600 रुपया का जो है ना वो उससे वसूल किया जा रहा है, और हर एक सार्फ से वसूल किया जा रहा है। पूरे कश्मीर में ऐसा हो रहा है। और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तब होती है कि जब आप दूसरी बिजली इस्तेमाल करें। ये बिजली जो है हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर यह सितम ज़रीफ़ी कि इस तरीके से लूटा जा रहा है। फिर टैक्स पर टैक्स, GST टैक्स लग गया, कोई नीलम जेलम, बाज़ टैक्स जो होता है वो ज़रूरी होता है, लेकिन नीलम जेलम सरचार्ज हो गया। और जो मैंने पम्फलेट छापा उसमें मैंने कोर्ट के जो है ना रूलिंग थी उसके हवाले से वो मैंने उसके वो मदरजात और दलाइल और साथ उसके जो कानूनी जो निकात थे वो मैंने दर्ज किए थे, हवाला जात, कि उन्होंने जो टैरिफ था पंजाब कैसे चल रहा है, पाकिस्तान के लेवल पे जो है, और कश्मीर के हवाले से क्या होना चाहिए, उसकी पूरी उन्होंने शरह के हवाले से उसको मेंशन किया था कि इस तरीके से आप बिल जारी कर सकते हैं। ये सेसा की हदूद में हुआ था, ठीक है। कोर्ट में उसने बाकायदा रूलिंग आई थी। लेकिन हमारे यहाँ इससे उल्ट हो रहा है। जो कुछ नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने वो टैक्सेस माफ़ कर दिए थे, वो बदस्तूर हमसे लिए जा रहे हैं और मुकर्रर शरह से दुगने वसूल किए जा रहे हैं। अब एक और मज़े की बात बताऊँ, महकमा बरक़ियात कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद है कि जब वो किसी सार्फ की ज़मीन में बिजली का खंभा यानी पोल आप कह लें
اس کی تنصیب کرتا ہے تو وہ صارف کو مجوزہ صارف جتنے بھی اس محلے میں صارفین ہیں یا جن کی زمینوں میں ان کی تنصیب کی جا رہی ہے کھمبے اور پول کی، وہ ان کو اس کا رینٹ ادا کرے۔ حالانکہ یہ سہولت عوام کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ یہ سہولت عوام کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ جس کی زمین میں کھمبا یا پول نصب کر رہے ہیں، آپ قانونی طور پر اس بات کے پابند ہیں، کورٹ کی رولنگ ہے کہ آپ اس بندے کو اس کا رینٹ ادا کریں۔ لیکن ستم ظریفی کہ ہمارے گھروں میں ہماری خریدے گئے میٹر سیکیورٹی ادا شدہ دگنی قیمت اور تگنی قیمت سے ہم اس کو لیتے ہیں، اپنے ہی گھروں میں نصب ہیں، لیکن ہم سے ہر بل میں 40 روپے میٹر رینٹ وصول کیا جا رہا ہے۔ یار کتنی اندھیر نگری ہے، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ اس سے آپ چلیں اگر ایک اور ایشو کہ جب قبائل جل جائے، قبائل جب جلتی ہے تو ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اس کا وہ فی گھر 50 روپے یا 100 روپے چندہ اکٹھا کر کے 3 4 دن ہفتہ وہ جو ہے نا اندھیرے میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ مرمت کرواتے ہیں۔ قبائل جل جائے، فیوز جل جائے، ہمارے لوگ خود تنصیب کرتے ہیں۔ ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہو، سالوں لوگوں کو نہیں ملتے، کھمبے کا مسئلہ ہو تو امیدواران اسمبلی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں ہمیں محکمہ کے توسط سے ملنا چاہیے، لیکن ہمارے بلات ہمیں ہی لوٹا جاتا۔ جو چیز سہولت جو ایک ریاست ماں ہے، جو حکام جو اس سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو سہولیات دیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہی سہولیات اپنے چند ٹوٹ جو ہوتے ہیں، ٹوٹ ان کو دے دیتے ہیں، اور پھر عوام ماری ان کے پاس پھرتی ہے کہ جی مجھے ٹرانسفارمر چاہیے، مجھے کھمبا چاہیے، حالانکہ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں لیکن نہیں مل رہے۔ اس سے بھی اب چھوڑیں، میں اکثر دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت پورا ملک ٹھیکے پہ چل رہا ہے۔ میں سچی کہوں، انڈیا کی ایک ریاست ہے، اس میں ایک یوگی ناتھ کی ایک بندہ ہے، اس نے پتہ نہیں کتنی ریاستوں کا بل ہی معاف کر دیا۔ ڈیمز دیکھیں ہمارے ہیں یار، ایٹمی پاور ہم ہیں، دنیا کا بڑا ابھی بند تربیلا اور تیسرے نمبر پہ جھیل بیکال سے بڑی جھیل ہماری تربیلا ہے۔ اتنے چھوٹے پاور پروجیکٹ چل رہے ہیں، ہماری بجلی نہیں پوری ہو رہی۔ ایک سوال ہے، لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے ہر گھر میں۔ دیہات میں کیا ہوتا ہے، ریفریجریٹر یہ لوگ یوز نہیں کرتے، فریج ان کے پاس نہیں ہے، اے سی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بجلی میں ایک پنکھا کافی ہوتا ہے ان پہ، اور 2 یا 3 بلب چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بجلی اتنی مہنگی۔ آپ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں چائنا کے بلب آئے ہیں، مطلب جہاں ہمارا 100 واٹ کا بلب ہوتا تھا یہ 10 واٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بجلی اتنی مہنگی کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماہرین جو ہے نا آئی ٹی، وہ ایکسپرٹ ہوں، بیٹھیں، اس کی کھپت دیکھیں کہ کتنی چل رہی ہے۔ پھر بعض اوقات دیکھیں کہ جتنی یہ لائنز چل رہی ہیں بجلی کی، یہ آج تک اس کی مرمت ہی نہیں کروا سکے، نہ اس کی دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ ریپیئر کروا سکیں۔ سارے برقی آلات پرانے ہیں۔ اب کل ایک دوست بات کر رہا تھا کہ یو کے میں جو پنکھا چلتا ہے یا بلب، ہمارے 4 جتنی کھاتے ہیں وہ ایک مطلب جتنی ہمارے ایک کھاتا ہے وہ 4 جل جاتے ہیں اس پہ۔ ہمارا ایک بلب ایک پنکھا وہ 4 برابر چلتا ہے، کیونکہ معیار ہی نہیں ہے بجلی کا۔ پیسے لے کے لائسنس جاری کر دیتے ہیں، جہاں کمیشن ملتا ہے، جو منظور نظر ہوتے ہیں، اس وجہ سے پورا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف بات اس کی نہیں ہے، بجلی کی بات کریں، اب جا لیں آپ تعلیمی فیسز پہ جا لیں، جو ایجوکیشنل فیسز ایکسپینسز ہیں۔ آپ اگر ایک عام غریب آدمی جس کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، حالیہ دنوں میں کرونا کا جب لاک ڈاؤن ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ فیس بنتی ہے کہ فیس میں مطلب آپ 10 یا 20 ہزار روپے ٹرانسپورٹ فیس کے نام سے لیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں نے یہ جو وضعیت تھی کہ ایک تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، نیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے، آپ کس چیز کے پیسے وصول کریں؟ مگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے 5 سال یونیورسٹی میں گزارے ہیں، اور میں نے کئی فیسیں نیٹ فیس کے نام پہ بھری ہیں، لیکن میں الفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی یونیورسٹی میں نے نیٹ نہیں یوز کیا، نہ مجھے حکام نے کہا ہے، نہ مجھے دفتر سے کہا گیا کہ یہ کوڈ ہے یا بچوں آپ کو یہ سہولیت پرووائڈ کی جا رہی ہے، آپ یونیورسٹی میں نیٹ یوز کر سکتے ہیں، آپ ریسرچ کریں، آپ کو تعلیمی مواد چاہیے اس کی رسائی کے لیے یہ آپ کے لیے سہولت ہے، لیکن کبھی نہیں ملی۔ اور پورے 5 سیمسٹر میں نے اس کی فیس پے کی ہے، نہ صرف میں نے فیس پے کی ہے بلکہ میرے ساتھ لاتعداد دوستوں نے فیس پے کی ہے۔ یہ دوسرا والا میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میرے اکثر دوست بیٹھتے ہیں تو یہ تذکرہ چلتا ہے کہ جی ملک کو 5th جنریشن وار کا سامنا ہے، تو میرے کل ایک استاد کہہ رہے تھے کوئی ڈس انفارمیشن وار نہیں ہے، ڈس انفارمیشن وار ہے، یہ بھی ڈس انفارمیشن وار ہے۔ کبھی آپ امریکہ کے نام سے ڈراتے ہیں، کبھی انڈیا کے نام سے ڈراتے ہیں، لوٹ مار مچا رکھی ہے آپ لوگوں نے، چور ہیں آپ، کیا نہیں چور ہیں آپ حکام ہیں، آپ کا کام ہے کہ ذمہ داری سے، جب اتنے اندھے اور کانے ہیں آپ کہ ایک بل ایک صارف کو جا رہا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، تو اس میں جب یہ دیکھیں کہ اس میں نجائز ٹیکسز وصول کی جا رہے ہیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، بندے بولتے ہیں، پورا عوام چیختی ہے، تو آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں، آپ سہولت دیں، لیکن آپ سانپ کی طرح پھن پھلائے بیٹھے ہیں۔ آپ کی جو اخراجات ہیں، آپ کی یشیوں کا پورا سامان موجود ہے، 2.5 کروڑ کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور ایک عوام جس کے ٹیکس کے پیسے سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان کو ریلیف دیں، لیکن سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف سوچے۔ میں کہوں کہ اگر بوگس بلات سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں 10,000 بل پے کرتا ہوں، 2,000 پے کرتا ہوں، کوئی بھی غریب بندہ اگر وہ بل کی ادائیگی کر رہا ہے تو اگر اس کا 100 روپیہ بھی قومی بچت میں جا رہا ہے
ملک اور قوم کے لیے جا رہا ہے، اگر اس سے آپ جہاز لے رہے ہیں، اگر آپ اسے ڈیم بنا رہے ہیں، کوئی اس انفراسٹرکچر کا کام کر رہے ہیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک غریب آدمی کیا، ہر پاکستانی، ہر کشمیری اپنے خون کی ایک ایک بوٹی، ایک ایک قطرہ اس پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب بیوروکریٹ سے لے کر ججز سے لے کر آپ کے وزراء، مشیران، ان کی عیاشیوں کا سامان پورا ہے، فنڈز میں آپ کرپشن کرتے ہیں، آپ کی حرام کاری اور جو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے پورا جو ہے نا سامان موجود ہوتا ہے کہ نجائز طریقے سے آپ کھائیں، تو آپ یہاں سے کیا جو جائز وصول کر سکتے ہیں؟ یہ ٹوٹل لوٹ مار ہے، بتہ خوری ہے، چور بازاری ہے۔ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ کراچی میں بتہ خور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قانونی طور پر جرم تھا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ قانونی طور پر ہم بتہ لے رہے ہیں۔ یہ بتہ ہی ہے، یہ بتے کی شکل ہے کہ آپ ایک ڈاکو راج اور لوٹ مار مچائی رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ صدر ریاست کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم جو کتنا بڑا منڈیٹ لے کے بیٹھا ہے، اس کے حلقہ حلقہ سے کتنا ووٹ پڑا ہے، اس کے ساتھ کتنے بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں، 25-30 جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے ان کو کیا، ان کا کام صرف یہی ہے کہ ٹھیکے لیں گے اور لوگوں کو وہ اسکیم خوری میں وہاں سے ان کو کمیشن ملے گا۔ ان کا یہ کام بنتا ہے کہ لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں، ریلیف کے حوالے سے انہوں نے کیا کریں، سب ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قانون سازی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ اور جاہل کو یہ پتہ ہو کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں وہ بل دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ جاتی کیا ہو رہی ہے، اس کی نظر میں صرف یہی ہے کہ بل ہی دینا ہے۔ معذرت میں جو ہے نا غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن چور کو چور ہی کہنا چاہیے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ چور کو چور ہی کہنا چاہیے۔ چور ہیں آپ لوگ یار، چور ہیں، چور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، آپ عوامی مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں، آپ اپنے ووٹرز کے جو اس کا تقدس پامال کرتے ہیں، آپ ایک منصب پہ بیٹھ کر اس کو جو ہے نا اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور چور ہیں آپ، ڈاکو ہیں۔ اور آج تک پاکستان کا عالمی یہی ہے کہ جو بھی ملا ہے ایک سے بڑھ کر ایک چور ملا ہے۔ ایک میں بات کر رہا تھا ڈس انفارمیشن وار کی، تو یہ بتائیں کہ آپ اکثر حوالات دیتے ہیں کہ جی لیبیا تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، جی وہ دیکھیں عراق تباہ ہو گیا ہے، چھوٹی سی کوئی تاریخ چلتی ہے ڈرتے ہیں ہم، جی کوئی چنگاری نہ بڑے کوٹے، تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ مجھے یہ بتائیے، عراق اگر تباہ ہوا تو صدام حسین کون تھا؟ بدترین عمر تھا، 22 سال سانپ بن کے بیٹھا رہا اپنے لوگوں پر۔ ادھر دیکھیں آپ، معمر قذافی کون تھا؟ جتنا مرضی وہ ہیرو ہو، امت مسلمہ کا وہ مسیحا ہو، 22 سال 24 سال وہ بھی سانپ کی طرح پھن پلائے بیٹھا ہوا ہے۔ بشار الاسد شام میں جو بیٹھا ہے کون ہے؟ وہ 23 سال سے بیٹھا ہوا ہے پھن پھلا کے سانپ۔ کیوں؟ اس پہ فرض ہے کہ وہی بادشاہت کرے، وہ پوری قوم بھوکی مر رہی ہے ان کی، اور شام کی جو اس کی بشار الاسد کی اپنی بھی جو بیوی ہے، وہ کبھی یو کے ہوتی ہے، کبھی امریکہ سے چارٹرڈ طیارے پہ جاتی ہے، شاپنگ اور ناشتے کا سامان لے کے ملک میں بیٹھی ہوتی ہے، اور پورا ملک تباہ ہے۔ اگر یہ ملک تباہ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ اب کوئی محافظ نہیں ہے، اب چور ہیں، آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور اپنا پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے آپ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، ڈس انفارمیشن کوئی نہیں ہے، کوئی امریکہ نہیں حملہ کرے گا۔ ایک ایل او سی کے پاس ایک جوان رہتا ہے، اس کو کسی آرمی کے شعبہ میں اس کو ملازمت نہیں ملتی، جانتے ہیں کیوں؟ سیکورٹی رسک ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے ایک بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا جنرل کدھر ہے؟ وہ آپ کا کیانی کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کدھر ہے نواز شریف؟ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ ایک ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، جو ملک کا بڑا باس ہو، جس کے پاس پورے ملک کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، سیکورٹی راز ہوتے ہیں، جو ہی ریٹائر ہوتا ہے دبا کے باہر جا کے وہ ادھر لیٹ جاتا ہے، کوئی جزیرہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ ان سے کوئی یہ راز نہیں خرید سکتا؟ کیا ان کو نہیں بلیک میل کیا جا سکتا؟ ان کو دباؤ کے ذریعے کوئی نہیں لکھ سکتا کہ آپ کی پالیسیز کیا رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ قوم کو ڈرا رہے ہیں، فلاں حملہ کرنے والا ہے، فلاں حملہ کرنا ہے، خود آپ لوٹ مار مچا رکھی ہے آپ نے۔ جب آپ کی قوم اس طریقے سے متاثرہ ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو دھیان لگا رکھا ہے کہ پیٹ کا دوزخ نہیں بھرا جا رہا، تو ٹھیک ہے دھیان لگے گے، ہماری طرف نہیں بول رہے ہیں۔ آپ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں کہ لیبیا اس وجہ سے تباہ ہوا کہ اس کا معمر قذافی سے لے کر سارے چور تھے۔ شام میں اس وجہ سے تباہ ہوا کہ جب اس ملک کے شہری نے سوچا کہ جو میرا منصب پہ بیٹھا ہوا میرا امین ہے، وہ اپنی امانت میں خیانت کر رہا ہے، میرے حقوق مجھ پہ نہیں دے رہا ہے مجھے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ باہر والا کیا مارے گا، جو لوٹ رہا ہے، جو یہ مجھے کھا رہا ہے، اس کو پہلے میں تو کھاؤں۔ اسی وجہ سے اس نے ملک تباہ ہوئے۔ وہی یہ صاحب بغداد کا ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ آ کے مارے گا، ہمیں انڈیا آ کے مارے گا؟ جو لوٹ مار آپ نے مچا رکھی ہے نا، یہ جو بل ہوتا ہے جو غریبوں کا، میں جا رہا تھا آج بازار سے، خدا کی قسم رونا آیا، وہ بزرگ سردی میں جا رہے تھے، کوئی بیچارے 10 دن سے ان کے یہ بل ہی نہیں درست ہوتے، تو آپ اندھے ہیں، کانے ہیں۔ یہ اکسین بیٹھا ہوا ہے، کتنی اس کا کوالیفیکیشن، اس کا اپنا کتنا معیار ہے، وہ اندھا ہے، اس کے پاس جاتا نہیں ہے کہ یہ اس کا تخمینہ کتنا ہوا بجلی کا، میں لوگوں کو کتنی، میں ایک منصب پہ بیٹھا ہوں، میں تنخواہ لے رہا ہوں، میں اس قوم کا ٹیکس کا پیسہ کھا رہا ہوں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یار۔ یہ آپ نے اگر فکس ریٹ بھیجا تو یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی بددیانتی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے اپنے پیٹ کا دوزخ بھر رہا ہے۔ یہ بیچارے 40 لاکھ روپے رشوت دے کر بھرتی ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک وزیر 10 کروڑ کا ٹکٹ لیتا ہے، 10 کروڑ الیکشن پہ خرچ کرتا ہے، تو اس بیچارے نے اپنا پیسہ پورا کرنے کے لیے اس پوری قوم کی جو مارتے ہیں آپ، اسی طریقے سے یہ بھی کر رہے ہیں۔ انہیں 40 لاکھ 60 سال، بلکہ میں نے ایک بار جب پمفلٹ چھاپا تو صدر ریاست تھے وہ سردار یعقوب صاحب، ان سے ایک چیز، تو سیکرٹری صاحب نے صدر ریاست سے استفسار کیا، تو صدر ریاست نے
پوری بحث و تمہیز کے ساتھ، اور جتنے آپ نے تھے نا وہ معاون، ان سے اس بابت جانکاری کے بعد یہ تجویز دی اور دلیل دی کہ جناب والا جو ایکسین صاحب ہیں وہ 40 لاکھ روپے رشوت دے کے بھرتی ہوئے ہیں، جو ایس ڈی او ہے وہ 18 لاکھ روپے رشوت دے کے بھرتی ہوتا ہے، تو یہ پیسے کدھر سے پورے کریں؟ اب جو کیبنٹ ممبران ہیں جن کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، انعام نہاد لیڈرشپ جسے ہم کہتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس اگر جائیں تو 10 کروڑ کا ٹکٹ لیا ہے بعض نے، 10 کروڑ انتخابی مہم پہ خرچ کیے ہیں، تو ان بیچاروں کے پاس ایسے رائٹس جو ایسے ایشوز ہیں وہاں پہ بات کرنے کا لیے، ان پہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت کہاں ہے، سخت کہاں ہے، انرجی کہاں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں کمیشن نہیں ہے۔ ان کی لیڈرشپ وہاں چمکتی ہے جہاں وہ تختی لگی ہو افتتاح کی، وہاں جہاں کمیشن ہو، ٹھیکیداری ہو، اس سے کوئی مال بناؤ، کوئی اسکیم ہو، تو تب وہ بات کرتے ہیں۔ اس ایشوز کا میں نے کوئی بولتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہی بولے گا جو سچا ہوگا، جس کے دل میں احساس ہوگا، یا کم از کم ان مشکلات سے گزرا ہوگا جس کو عوام کا احساس ہوگا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار، تو آپ، میں نے شاید کوئی رف قسم کی یا تلخ زبان استعمال کی ہو، تو میں یہ استعمال کرنے میں آپ کو جانب ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ محافظ ہیں، آپ چور ہیں، آپ چور ہیں، آپ بددیانت ہیں، آپ بددیانت ہیں، آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں، آپ اس قوم کو برے طریقے سے لوٹ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ دوسرے ملک سے آ کے کسی کو لوٹنے کی؟ آپ چور جو کافی ہیں، سب سے بڑے چور ہیں، آپ چور ہیں، کوئی محافظ نہیں ہے، آپ چور ہیں۔ آپ کو اتنے آندھے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بڑی نشست پہ بیٹھا ہے، وہ اتنا آندھا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ جو فیسز پچھلے دنوں جب لڑکوں نے احتجاج کیا، یہ فیسز زیادہ ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے پیچھے کوئی ملک دشمن عناصر ہو سکتے ہیں۔ آپ سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ آپ سے بڑا دشمن کون ہے کہ جو ایک بندہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پال رہا ہے، آپ اس سے جو ہے نا تعلیم، قانون میں لکھا ہے ایجوکیشن شوڈ بی فری، صحت کی سہولیات عوام کے لیے فری ہوں گی، آپ جگہ ٹیکس کے نام پہ ان کو بیچ رہے ہیں، آپ بنے ہوئے محافظ، ٹیکس بھی قوم کا آپ کھا رہے ہیں، کیوں حرام کھا رہے ہیں، کیوں بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں؟ تو شاید میرے یہ بات اگر وزیر اعظم صاحب تک جائے تو چونکہ اللہ نے ان کو ایک بڑا منصب دیا ہوا ہے، ہم ہی سے ہیں، ہمارے ہی نمائندہ ہیں، ہم ہی سے منڈیٹ لیا ہے، ہماری نمائندگی کے لیے بیٹھے ہیں اس جگہ ٹیکس کے لیے۔ اگر یہ ملک اور قوم کی ترقی پہ خرچ ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زمینیں، اپنا خون کا ایک قطرہ آپ کو دینے کے لیے حاضر ہیں، لیکن اگر یہ آپ کی لوٹ مار کا سامان ہے تو آئندہ یہ آپ کو نہیں کھانے دیں گے، کسی صورت نہیں کھانے دیں گے۔ احتجاج ہوا وہ کریں گے، اب تو میں کورٹ بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں بڑے ارسال سے میری وہ جو ہے نا اس پہ نظر تھی، چونکہ میں خود اسٹوڈنٹ تھا، نہیں جا سکا، میں صرف ایسے بڑک بازی سے کام لیتا رہا۔ تو اب چونکہ ایزی ہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک تو عوامی احتجاج بھی بھرپور طریقے سے ہوگا اور میں کورٹ بھی جاؤں گا۔ تو ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر یہ پیسہ ملکی خزانے میں جا رہا ہے تو ہمارے خون کا ایک قطرہ، کیونکہ اس ملک میں جب بھی کوئی بری آفت پڑی تو غریب بھی اپنا خون دینے کے لیے حاضر ہوگا۔ جو کھانے والے یہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مثال ہے، نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے، رئیل شریف صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، جین الکیانی صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، مشرفے صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہی باہر بھاگ جائیں گے۔ اس ملک پہ جب بھی کوئی آفت پڑی، یہ غریب بھی اپنا خون دینے کے لیے اور اپنا خون جو ہے نا بوٹی بوٹی نچھاور کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ آپ چوروں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر معذرت کے ساتھ اگر میری بات تلخ لگی، ایک بار سچ کہہ دوں کہ آپ چور ہیں، آپ چور ہیں، آپ چور ہیں، آپ بددیانت ہیں، بددیانت ہیں، بددیانت ہیں، اور جو بھی نیا آتا ہے صرف چونا لگانے کے لیے آتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اپنے منصب قائل نہیں ہے۔ چور ہیں، چور ہیں، آپ چور ہیں۔ اس تعارف کے ساتھ وسلام، انشاءاللہ اگلا حل اپنی استطاعت کے مطابق ہم اپنے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔